खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हम ये बात पूरे हफ्ते से सीख रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में, आपके तजस्सुम के बारे में, आपके दुनिया में आने के बारे में। हम बड़ी तफसील से ये सारी बातें जान रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि दो एक बातें ऐसी कि जो मुझे लगता है कि हमने बहुत कम इसका जिक्र मुख्तलिफ चर्चेज में किया है, तो आखिर में हम इस बात को देखें कि खुदा से अहद बांधना ये एक मुश्किल काम है। मैं जब ये अहद करूं, एक वक्त था कि नए साल की इबादत में उस रात में हम हमेशा एक रेजोल्यूशन अपने लिए पास करते हैं। हमेशा पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि जो इबादत नए साल की होती है उसमें हम कहते हैं कि अच्छा खुदा, मैं इस साल जो नया साल आज से शुरू हुआ है, इस साल में मैं किसी को भी गुस्सा नहीं करूँगा, लड़ाई नहीं करूँगा, शौक नहीं होऊंगा, शोर नहीं करूँगा, बस एक अहद कर लिया। हम पूरा साल फिर उस पर दुआ करते रहते हैं कि हम उसमें कायम रहें। कुछ लोगों को कहते हैं कि मैंने सिगरेट छोड़ दिया, आज से नहीं पीनी, इस साल पूरा खुदावंद मैं अब इस साल में सिगरेट नहीं पीऊँगा, इस साल में मैं गालियाँ नहीं दूंगा, इस साल में मैं ये नहीं। तो जो बुराइयां हैं एक एक करके हम छोड़ते चले जाते हैं, और उनका नए साल में पूरी दुनिया में लोग इसको इसी तरह से कि एक रेजोल्यूशन है जो खुदा के साथ बांधते हैं। मैं जो एक अहद की एक इसी तरह के करने जा रहा हूँ, वो इस हवाले में मौजूद है। एक शख्स है जिसका नाम यूसुफ है, उसके साथ जो खुदा का एक अहद है हम उसके बारे में जानेंगे, और बीबी मरियम के साथ जो खुदा का एक अहद हुआ हम उसके बारे में जानेंगे, और इसी तरह वो अहद जो खुदा यीशु मसीह का खुदा के साथ है उसकी भी थोड़ी सी तफसील में जरूर जाएंगे। एक बात वही है जो हम रोज पूरे 10 दिनों में बल्कि पूरे महीने में सुनते रहे हैं, लेकिन एक फर्क एंगल से, एक अलग जाविये से इसको देखने की कोशिश करेंगे और फिर उसको अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि नए साल में कोई अहद जो हम खुदा से बांधे तो उसको कैसे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, उसकी तमीज़, इसका इंट्रो मैंने यूँ बना लिया कि आप जब बात सुने तो अपने जो चटनी वाली गलती मैं रोज सुनता रही इस पूरे महीने सुन। मेरा मकसद चटनी की बात सुनाना नहीं, मेरा मकसद एक और एंगल से, एक और जाविये से इन सारे हवालों को आपके सामने रखना है। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे बीबी मरियम का। बीबी मरियम का जिक्र मैं इसलिए करना चाहता हूं कि वो बुनियादी कैरेक्टर इस वाक़े का वही है। उससे पहले दो कैरेक्टर और भी हैं। एक तो है हजरत जकरिया जो काहिन है, और उनकी बीबी उनकी जो बेगम है वो बीबी एलिशबा है। ये दोनों रास्तबाज हैं, खुदा को प्यार करने वाले लोग हैं, और दोनों ही पूरी दयानतदारी से खुदावंद के हुक्मों को मानते हैं, उन पर अमल करते हैं। उम्र इनकी 80 साल से ज़्यादा हो गई दोनों की। एक वो बीबी जो हैं वैसे बांझ हैं, औलाद पैदा करने की उनमें वो कुदरत है नहीं, और सारी ज़िंदगी वो इसी तरह से, लेकिन ईमानदार हैं, रास्तबाज हैं, खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाले। खुदा ने एक ऐसा काम किया, ऐसे मौके पे किया कि जब वो इन उस सारे दौर से आगे निकल गए हुए हैं कि औलाद पैदा नहीं कर सकते, 80 साल से की उम्र के करीब वो बुजुर्ग हैं काहिन, और उनकी बेगम भी तकरीबन उतने ही या उससे ज़रा कम उम्र की खातून है, और इस उम्र में औलाद का होना मुमकिन नहीं है, और ना वो ये ऐलान भी कर रहे हैं कि अब कैसे ऐसे हो सकता है। लेकिन खुदा ने एक टेस्ट केस है जो मसीह की पैदाइश से पहले रखा है कि हमें और यकीन हो सके, ऐसा हो सकता है तो फिर ये भी हो सकता है।
ان دونوں کے ہاں زکریا بزرگ کاہن اور ان کی بیگم جو ہیں ان کے ہاں یہ پیغام آ گیا کہ تمہارے بیٹا ہوگا، اور اس کے لیے بھی یہی کہا کہ وہ بزرگ بڑے نام والا ہوگا، اور جو اس کی خدمات ہیں ان کا تذکرہ بھی ساتھ کیا گیا، اور یہ بھی بتایا کہ کیا کیا اس کو کھلانا ہے، کیا کیا اس کے ساتھ کرنا ہے، اور یہ کیا کیا کرے گا، وہ ساری باتیں حضرت زکریا کو پہلے سے بتا دی۔ اور وہ بچہ بھی جو پیدا ہوا تو ماں باپ کے ملاپ کے نتیجے میں نہیں ہے، میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اور یہ ٹیسٹ کیس تھا۔ اگر ان بوڑھے دو لوگوں میں یہ عمل ہو سکتا ہے، خدا یہاں یہ کام کر سکتا ہے، تو ضرور آگے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب بی بی مریم کا ذکر آ گیا کہ وہ منکوہ ہیں، ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کسی ایک وقت پہ میں نے یہاں یہ ذکر کیا تھا کہ ان کے ہاں نکاح ہوتا تھا، پہلے رخصتی ہوتی تھی 1 سال سے کے بعد 2 سال کے درمیان، مطلب 1 سال کے بعد بھی کوئی کر لے، لیکن 1 سال تک رخصتی نہیں ہوگی، وہ تیاری کریں گے سارے اس بات کو، اور پھر اس کے بعد جب تیاری ہو جاتی ہے پھر بارات آتی ہے، اور پھر نکاح نہیں ہوتا، پھر دولہا دلہن کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اور یہی دستور ہے یہودیوں کا۔ اگر آپ گوگل سرچ کریں گے تو اس میں ان کی پوری ڈیٹیل آپ کو شریعت کے بارے میں اور ان کی روایات کے بارے میں ایک اچھی تفصیل وہاں آپ کو مل سکتی ہے۔ جب چھٹے مہینے کے قریب حضرت جبرائیل بی بی مریم کے پاس آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں سلام تجھ پر، تو چونکہ عام طور پر یہودی مرد جو ہے وہ عورت کو سلام نہیں کرتا، تو یہ کیسا سلام ہے؟ اسی طرح کا واقعہ ایک سخار کے کنویں پر بھی ہمیں ملتا ہے یوحنا کی انجیل میں، کہ یسوع گئے اور اس عورت نے کہا مجھے پانی، تو کہتے ہیں تو یہودیوں کے مجھ سے پانی مانگتا ہے، کیونکہ یہودی کسی طرح کا لین دین سامریوں کے ساتھ رکھتے نہیں تھے۔ اسی طرح یہاں بھی مطلب جو روایت ہے وہ روایت یہ ہے کہ یہودی سلام نہیں کرتا عورت، چاہے وہ گھر کی بڑی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے یا کوئی بھی ہے، وہ سلام نہیں کرتا۔ مرد مرد کو سلام کرے گا، عورت کو سلام ہی نہیں کرتے۔ یہودیوں کے نزدیک عورت کا ایک درجہ فرق تھا۔ جب آپ ہیکل کا اس کلام مقدس میں دیکھیں، آخری صفحوں پہ کچھ نقشے بنے، ان میں آپ دیکھو گے تو عورت بالکل سب سے آخر میں ہے، باقی مرد آگے جائے گا، ہیکل کے اگلے حصے میں بیٹھے گا، وہ اگلے حصے میں بیٹھ نہیں سکتا، وہ پچھلے حصے میں بیٹھے گا، اور وہ بول نہیں سکتی، وہ خاموش رہے گی۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان کی روایتوں میں موجود ہیں اور اس پر وہ عمل کرتے تھے۔ تو عورت کو سلام کرنا فرشتے کا، تو وہ کیسا سلام، اور وہ جو باتیں کر رہا ہے اس کے بعد وہ یقیناً ہم سب نے 20 بار سنی ہے کہ سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے، اور یہ فضل کیسا فضل ہوا ہے؟ چونکہ ایک عورت پہلے ہے جو ہمیں عدن میں نظر آتی ہے، باغ میں رہتی ہے، جب خطا کر گئے، غلطی ہو گئی، تو پھر کہا گیا، آدم سے کہا کہ یہ زمین تیرے سبب سے ملاؤں گی، اب یہ تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے۔ تو کیا اونٹ کٹارے اگا رہی تھی؟ تو اپنے کھیت کی سبزی کھائے گا، یہ پھل ول کھائے گا، وہ سب کھائے گا، تو وہ اونٹ کٹارے کیا ہیں؟ عورت کو کہا، اس ہوا کو، کہ یہ تیرے لیے جو کچھ پیدا کرے گی وہ صرف اونٹ کٹارے ہوگا، یہ دکھ تکلیف کے علاوہ یہ انسان کچھ بھی نہیں دے گا آدم تک۔ اور ایسا ہی ہوا، ہم ساری ہسٹری پڑھتے جائیں تو خدا بھی اس بات سے پریشان ہوا کہ گدھا جو ہے وہ اپنے مالک کی چرنی پہچانتا ہے، پر میرے لوگ مجھے نہیں پہچانتے، مجھے دکھ دے۔ اور پورے پرانے عہد نامے کو پڑھ جائیں تو سوائے دکھ کے آدم کی اولاد نے، حوا بی بی کی اولاد نے، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ جب یہاں پر فرشتہ آتا ہے تو کہتا ہے سلام، تیری سلامتی ہو خاتون جس پر فضل ہوا ہے، تو بھی مبارک، تیرے پیٹ کا پھل بھی مبارک ہے۔ پہلا پھل اونٹ کٹارے ہے، اب جو پھل ہوگا وہ مبارک پھل ہوگا۔ تو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب تو ٹھیک ہے،
وہ بچہ مولود مقدس ہوگا، وہ یہ بھی ہوگا، وہ بہت کچھ آپ بتا رہے ہو، یہ بالکل ٹھیک ہے، میں سن رہی ہوں، مگر پہلے یہ بتاؤ کیسے ہوگا؟ میں تو مرد کو ہی نہیں جانتی۔ مرد کو نہ جاننا، اس کے معنی بڑے فرق سے ہیں۔ شاید ہم نے اس پر کبھی غور کیا ہو، اور ضرور کیا بھی ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ضرور بتاؤں، اس کا ذکر ضرور کروں کہ یہ سوال عجیب تھا کہ کیسے ہوگا، میں تو مرد کو ہی نہیں جانتی، کیونکہ بی بی مریم کے لیے یہ بڑا کلیئر تھا کہ وہ، اچھا جو لفظ مریم ہے اس کے عبرانی میں لفظی معنی ہے کڑوی۔ عجیب لوگ ہیں کہ اپنی بیٹی کا نام کڑوی رکھتے ہوں گے۔ یہ زندگی کی بات، یہ خدا کی طرف سے ہے کہ اس کی ذات میں پوری زندگی کڑواہٹ نظر آئی ہے، اور اس کے نام کے عین مطابق کہ عبرانی میں مریم کے معنی ہیں کڑوی، اور بی بی مریم کو دیکھیں تو فرشتے کے پیغام سے لے کر یسوع کے صلیب چڑھنے تک اس کی زندگی میں سوائے کڑواہٹ کے اور کچھ بھی نظر آتا، اور اس کے لیے دو تین باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں اسپیشل، کہ مریم، بی بی مریم باکرہ ہے، اور بی بی مریم بتولہ ہے۔ بتولہ وہ ہوتی ہے جس کو کبھی کسی مرد نے بری آنکھ سے دیکھا نہ، جس نے کبھی مرد کے ساتھ کبھی کوئی تعلق رکھا نہ ہو، یا کبھی کسی مرد نے اس کو چھوا نہ ہو۔ وہ جو کہہ رہی ہے کہ میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی، اس کی پاکیزگی کے اتنے ڈنکے بجتے تھے کہ وہ دعا میں رہتی تھی، روزے میں رہتی تھی اپنی چھوٹی سی عمر کے ساتھ، کیونکہ اس کے لیے ہسٹری موجود ہے یہ کہ وہ بھی منت سے لی ہوئی بچی تھی۔ جب وہ اس کے والدین نے خداوند کے حضور ہیکل میں جا کے منت مانگی کہ ہمیں جو بھی تو اولاد دے گا ہم اس کو تیری نظر کر دیں، تو جب بیٹی ہو گئی، اس کا دودھ چھڑایا گیا، تو اس کو وہ ہیکل میں چھوڑا، اور وہ وہیں ہیکل کی ہاسٹل میں جہاں باقی عورتیں رہتی تھیں، باقی خواتین تھیں، ان میں اس کو بھی شامل کر دیا، اور وہاں پر اس کی زندگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دعا اور روزے میں اپنی زندگی گزارتی تھی۔ جب وہ 13 سال کی ہو گئی تو یہودیوں کے ہاں 13 سال کی بچی بالغ بچی، انہوں نے کہا اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ کاہن نے یہ سارا انتظام کیا، اور قرابتی ایک شخص جو اس کے رشتہ داروں میں ہے، اس کے خاندان میں جو قریبی ہے، قرابتی ہے، اس کو بلایا اور اس کے ساتھ اس کا رشتہ بزرگ یوسف کے ساتھ طے کیا۔ اب رشتہ یہاں طے ہو گیا، اور اس سے پہلے اور بعد میں اس کے بارے میں کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، اس کے کریکٹر کے بارے میں، چونکہ وہ اتنی پاکیزہ تھی کہ دعا اور روزے کے علاوہ اس کی زندگی میں ہاسٹل میں رہتے ہوئے اور کوئی کام تھا نہیں۔ اسی طرح کی ایک خاتون کا ذکر آتا ہے، جب مسیح پیدا ہوا تو فنویل کی بیٹی جو ایک عرصے سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جڑی ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں بھی نبیہ کا اس کو رتبہ دیا گیا تھا۔ اور یہاں بی بی مریم کو جب اس کی عمر 13 سال ہے تو اس کا رتبہ اتنا ہی ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل جو ہیں، جو کہتا ہے کہ میں گابرایل ہوں، گابر ہے قوت اور ایل ہے خدا، میں خدا کی قوت ہوں، اور میرا زندگی بھر کام یہی ہے کہ میں خدا کا پیغام لے کر جاتا ہوں اور خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ اور ہمیشہ ہم پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جبرائیل آتا ہے پیغام لے کر، لیکن آج میں پیغام لے کر نہیں آیا، آج میں کلام لے کر نہیں آیا، مگر ایک مجسم کلام کی تجھے خوشخبری بشارت دینے کے لیے آیا، اور مجسم کلام آیا، یہ پہلی بار ہوا۔ اور یہ کلام جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ کلام ناسک ہے، اور کلام ناطق اب اترنے والا ہے، اور یہ وہ صرف کلام لے کر آتا تھا، اب صرف بشارت لے کر آیا ہے، خبر لے کر آیا ہے کہ کلام مجسم ہوگا، اب اس پیپر کی شکل میں نہیں بلکہ انسانی شکل میں آئے گا۔ اور یہ ایک بڑی دلیل یہ تھی کہ جب جبرائیل آیا تو انسانی شکل میں آیا، وہ ایک مرد کے طور پر آ کے کھڑا ہوا اور باتیں کر رہا تھا، تو اگر حضرت جبرائیل ایک مرد کی شکل میں
انسانی شکل میں آ سکتا ہے تو نور مجسم جو ہے وہ کیوں نہیں آ سکتا؟ بہت سے لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ وہ کیسے آ سکتا ہے، مجسم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر ایک فرشتہ آ کر انسانی شکل لے سکتا ہے تو پھر نور مجسم جو ہے، نور خدا جو ہے، وہ بھی ضرور انسانی جامہ پہن سکتا ہے، اور وہ اس نے پہنا اور وہ اس صورت میں آیا۔ لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ میں مرد کو جانتی ہی نہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مرد و زن کے ملاپ کے بغیر اولاد ہو نہیں سکتی۔ تو وہ کہہ رہی ہے چلو اگر ہو بھی جائے گا، تو اگر آپ کہہ رہے ہو کہ اس میں مرد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن معاشرہ کیسے اس کو قبول کرے گا؟ معاشرہ تو اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا، اس پر تانا زنی ہوگی، الزام لگے گا کہ یہ غلط ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں، وہ مولود مقدس ہوگا۔ جس بات پہ زور ہے، فرشتہ جو بات کر رہا ہے وہ مولود مقدس ہوگا۔ تو یہ مولود مقدس ہوتا کیا ہے؟ مولود مقدس جو ہے وہ اولاد، وہ بچہ پیدا ہوگا جو پاکیزہ ترین بچہ ہوگا۔ وہ دعویٰ حضرت جبرائیل کا یہ ہے کہ وہ مولود مقدس ہوگا۔ اب مولود مقدس ہوتا کیا ہے؟ ہم ضرور اس کو، میرا آج کا بنیادی نقطہ تھا بھی یہی کہ ہم یہ جانیں کہ فرشتے نے کہا نہیں ان کوئی مینا نہیں دے گا، کوئی الزام نہیں لائے گا، اس لیے کہ وہ تو مولود مقدس ہے اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ دو دعوے ایک وقت میں یہاں کیے گئے۔ اب ان دعووں کی سچائی کو ہم ضرور دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اور لکھا یہ ہے کہ خدا کی قدرت کاملہ سے ایسا ہوگا، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہوگا، کسی انسانی مباشرت کا نتیجہ نہیں ہوگا وہ۔ اس لیے تجھے گھبرانے کی اور خوف کھانے کی، پریشان ہونے کی، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاموش ہوگی، اچھا، لیکن جو اصلی بات ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اب یہ کہلائے گا وہ آخر میں ہم ضرور دیکھیں گے۔ پہلے مولود مقدس کی بات کرتے ہیں کہ یہ مولود مقدس ہے کیا۔ جو لوگ یہودی چونکہ تورا کو مانتے ہیں، تو تورات میں ہیکل کا بڑا ذکر موجود ہے، کیونکہ بنیاد ہی مذہب کی، قوم یہود کی ہیکل تھی، مرکز ان کا ہیکل تھا۔ ہیکل کے بہت سارے حصے تھے۔ ایک پہلا حصہ جو باہر کا ہے، جس کو سلیمانی برآمدہ بھی کہتے ہیں، یا باہر کا ایریا جو ہے، غیر قوموں کا علاقہ اس کا نام رکھا ہوا تھا۔ وہاں پر غیر قوم کے لوگ آتے تھے اور یہودی بھی، وہ سارے وہاں اکٹھے ہوتے تھے، وہاں باتیں کرتے تھے، بحث ہوتی تھی ایک دوسرے سے، جو ملنا جلنا، جو دوسرے گاؤں سے آیا کوئی دوسرے، تو وہیں ملتے تھے، جو غیر قوموں کا احاطہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک دیوار ہے، اس دیوار کو پھلانگ نہیں جی سکتا کوئی بھی غیر قوم کا شخص، اور اگر پھلانگے گا تو واجب القتل ہے، اس کو مار دیا جائے گا۔ تو اس کے اوپر 3 زبانوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کو کوئی بھی غیر قوم کا شخص جو ہے اس دیوار کو پار کر کے آگے والے حصے میں آ نہیں سکتا۔ جب پچھلے دنوں جب کھدائی ہوئی آثار قدیمہ کی، تو وہ دیوار ان کو مل گئی جس پہ 3 زبانوں میں لکھا ہوا تھا، عبرانی میں، یونانی میں اور لاطینی میں، 3 زبانوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس دیوار کے آگے کوئی جائے گا غیر قوم کا تو وہ مارا جائے گا۔ اگلا حصہ مردوں کا حصہ تھا۔ اگلا حصہ اس کے غیر قوموں کے بعد جو دوسرے ذرا سا اور قریب جا کے، تو اس میں عورتیں، صرف عورتیں، اور آگے نہیں جا سکتی عورتیں، کہ آگے مردوں کا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ گیٹ سے آتے ہوئے، پہلا غیر قوموں کا، دوسرا عورتوں کا، تیسرا مردوں کا۔ اب مردوں سے آگے کاہنوں کا جو خدمت گزار ہیں، اس سے آگے پاک ترین مقام جس میں سال میں ایک بار کاہن جاتا ہے، جو پاک ترین مقام ہے جس میں ایک ہی بار جائے گا قربانی کرنے کے لیے، خون لے کر جائے گا چھٹے مارنے کے لیے یا خوشبو جلانے کے لیے۔ یہ وہ جگہ ہے جو پاک ترین مقام، اس پر ایک میز ہے جو قربان گاہ ہے، اور قربان گاہ بالکل اس میز کی
शक्ल की, आप कह सकते हैं कि इसी तरह से, और उसके ऊपर एक तख्त पोश है। उस तख्त पोश के ऊपर एक करूबी फरिश्ता इधर है, एक फरिश्ता इधर है, और उन दोनों ने यूं अपने पर फैलाए हुए हैं, अपने पर, और आमने सामने, एक ने इधर को अपने पर यूं फैलाए हुए हैं, दूसरे ने इधर से यूं। ये साया फिगर है। और उस तख्त को, जो कुर्बान गाह जिसमें खुदा की हुजूरी रहती थी, कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, कुर्बानियां कबूल होती थी, उसके ऊपर जो तख्त है उसको वो तख्ते रहमत कहते हैं। तो तख्ते रहमत के ऊपर फरिश्ते साया फिगर है। वो मकाम जो कुर्बान गाह है, जहां खुदा की हुजूरी है, वो बीबी मरियम तू होगी, और इसमें तेरा बेटा, पाक तरीन मकाम में तू और तेरा बेटा होगा। साया फिगर होंगे ऊपर फरिश्ते, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इतनी पाकीज़गी कि कोई इसके बारे में सोच नहीं सकता। तू भी उतनी पाक, पाकीज़ा, मुकद्दस, और तेरा बेटा दुनिया का मुकद्दस तरीन जात है। ये फरिश्ता उसको वहां समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन कबूल करना आसान नहीं। लोग पता नहीं कैसे यहाँ खड़े होकर कहते हैं, मुख्तलिफ चर्चेज में मैंने सुना कि वहां पर यहूदी जो थे अपनी लड़कियों को कुंवारी रखते थे ताकि उनसे पैदा हो। ऐसा कोई गुजरा नहीं वाकया, कोई ऐसा नजर से पड़ा नहीं। ये इतना आसान है ही नहीं। अगर होता तो मरियम परेशानी ना होती, खुश होती। वो लड़की जो इस लायक है, जिसे कबूल कर लिया, खुदा ने जिसको कुर्बानी के लिए कबूल कर लिया, उसने क्या किया? उसने कहा अगर ऐसे है, जब कहा ना कि इसको मार देंगे, संसार मुझे भी कर देंगे, इसको भी मार देंगे, मुझे भी मार देंगे, ये कैसे हो सकता? तो उसने कहा कि ये बुजुर्ग होगा, इसको कोई, ये तो बहुत बड़े रुतबे वाला है, इसको कोई नहीं मारेगा, आप फिक्र ना करो। फिर उसने कहा कि मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के। अब एक अहद यहां उसने बांधा है, जो वो लेकर आया है कि तुझे ये करना है, ऐसे ऐसे होगा, तो वो कहे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब उसने अपने आप को तैयार कर लिया, तो फिर ये अहद बांध लिया कि मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक, और उस कौल को निभाया सारी जिंदगी। ये अगर आप थोड़ा सा इसको सोचेंगे, इतना आसान नहीं है एक कुंवारी लड़की के लिए कि वो हमला हो जाए और कैसे औलाद पैदा करेगी, कैसे लोगों को मुंह दिखाएगी, कौन यकीन करेगा, किस किस को समझाती फिरेगी, ये सारी बातें उसके ज़हन में हैं। लेकिन जब उसने ये सोच लिया कि ठीक है, अगर खुदावंद की मर्जी मेरे लिए ये है, तो अमन्ना सदकना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कबूल। जब उसने कबूल कर लिया तो फिर उसको निभाया, आखिरी दिन तक निभाया, जब तक वो इस दुनिया में जिंदा रही। इसी वाक्य को जब जरा सा आगे देखते हैं, हजरत यूसुफ, जब उसको पता चला क्या हो, वो खुद भी रास्तबाज शख्स है, खुदा के खौफ में है, लेकिन वो कहता कि उसने चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। अब ये चुपके से छोड़ देना क्या है? दो लोग हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। बीबी मरियम के बारे में हमने इसको थोड़ा जाना, अब हजरत यूसुफ के बारे में जानते हैं, जो कह रहा है कि रास्तबाज भी है और उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। उस वक्त जो तलाक होती थी, दो तरह से होती थी। एक तलाक वो होती थी कि पहले दिन ही वो चला जाता था, शादी के दूसरे दिन, और फाटक पर जाके, जहाँ काजी बैठा होता था, काहिन बैठे होते थे, वो जाके कहता था, ये देखो जी, ये चादर ये और ठीक नहीं है, मैं इसको तलाक दे रहा हूँ। वो कहते थे संसार करना, वहीं पे फैसला हो जाता था, उस औरत को संसार करना। दूसरी बात यह कि उस पर जो जो वो इल्ज़ाम लगाएगा, वो उसको साबित करे, साबित करने के बाद फिर उसकी बात को
مان لیا جاتا تھا اور وہ 2-3 گواہ بھی ساتھ اپنے لاتا تھا اور پھر اس کے بعد اس کے حق میں وہ قاضی فیصلہ سنا دیتا تھا اور اس عورت کو، اس لڑکی کو مان دیا جاتا، سنسار کر دیا۔ اور سنسار کرتے وقت پہلا پتھر جو ہے جس نے الزام لگایا ہے وہ مارے گا، اور کہہ رہے وہ چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا کہ راست باز تھا، وہ چاہتا نہیں تھا کہ اس کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اس طرح کی کوئی بات کہنا نہیں چاہتا تھا۔ تو دوسرا طریقہ طلاق کا یہ تھا کہ جا کے قاضی کو کہے کہ بس یہ نکاح تو میرا اس سے ہو گیا تھا لیکن میں اس کو ساتھ رکھنا نہیں چاہ رہا، اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہا، کوئی الزام نہیں لگاتا، یہ بہت اچھی ہے لیکن میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں، اور خاموشی سے وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے مارنا نہیں ہے، اس کو پتھر نہیں مارنے، سنسار نہیں ہونے دینا، میری وجہ سے یہ موت کی آغوش میں نہ جائے بلکہ میں اس کو خاموشی سے چھوڑ دوں گا۔ اب یہی سوچ رہا ہے تو حضرت جبرائیل یہاں پر آ گئے۔ جبرائیل آ گئے تو کہا کہ حضرت یوسف سے اپنی بیوی اپنی منکوہہ کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، چونکہ جو کچھ اس کے رحم میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ وہی بات جو بی بی مریم سے کی، وہی بات یہاں اس کو سمجھانے کی کوشش کر، تو اس کا باپ نہیں ہے۔ یہودی مرد، ویسے عام بھی کوئی بھی مرد ہو وہ ایسے ہی کرتا ہے، وہ اس کو ذرا سا کہیں شک بھی ہو جائے وہ کہے گا نہیں میں بیاہ نہیں کرنا، میں نے چھڑ دیتا، میں اس پاس ہی نہیں ہوں گا۔ یہاں یہ یہودی مرد بڑے ریجڈ قسم کے تھے، یہ تو اور سخت تھے۔ اس نے کہا تو سوچ لیا ٹھیک ہے میں نے نہیں رکھنی۔ تو جب فرشتے نے کہا اپنے یہاں لے آ، بے شک تو اس بچے کا جو پیدا ہونے کو ہے اس کا باپ نہیں ہے، وہ خدا باپ اس کا ہے، خدا کا بیٹا ہے، روح القدس کی قدرت سے ہو رہا ہے، اور وہ بنی اسرائیل کے گناہوں کو معاف کرنے والا وہ ہے، اس لیے وہ پیدا ہونے کو ہے، اسے پیدا ہونے دیں۔ اور حکم آگے جب پڑھیں تو لکھا ہے کہ حضرت یوسف نے ویسا ہی کیا جیسا فرشتہ نے اس کو حکم دیا تھا۔ یہاں ایک ایسا میثاق باندھا گیا ہے، ایسا ایک عہد باندھا گیا ہے، اس کو بتا دیا ہے کہ یہ اولاد تیری نہیں ہے، یہ بچہ جو ہونے والا ہے یہ کتنا مقدس ہے میں تجھے بتاتا ہوں، اور تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو نے اس کو پالنا ہے، اس کے سارے فرائض جو ادا کرنے چاہیے ایک باپ کو وہ تو کرے گا، لیکن یہ خدا کی قدرت سے پیدا ہوا اور خدا تعالیٰ کے بیٹا ہے، تیرا بیٹا نہیں۔ اس نے یہاں پر فرشتے کے ساتھ وہ جو حکم لایا، جو معاہدہ کیا، جو وعدہ کر لیا، جو عہد باندھ لیا، اس کو پورا کیا اور اپنی بیوی کو اپنے گھر لیا۔ ورنہ یہودی مرد بہت سخت مرد ہے، ایویں الزام لا کے چھاڑ، آٹا گوند دیے، اہل دیے، طلاق دیے۔ اگر آپ ان کی روایتیں پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ بازار میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی سے زیادہ خوبصورت عورت کو جا رہی ہے تو اس کو دیکھتا رہ گیا اور گھر آ کے اس کو طلاق دی کہ نہیں وہ خوبصورت ہے تو خوبصورت نہیں، اس لیے اس طرح کی طلاقیں روایتوں میں لکھی ہیں۔ یہودی اس طرح کی طلاقیں بھی دے دیا کرتے، اور جو لکھا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب تم کو اس کی اجازت دی، وہ بات۔ تو یہاں پر اس نے جب یہ عہد باندھ لیا، جس طرح بی بی مریم نے ایک خدا کے ساتھ ایک عہد باندھ لیا جو جبرائیل فرشتے کے سامنے ہوا، اس عہد کو اس نے نبھایا۔ اس عہد کو یہ دیکھیں کہ یہ کیسے یہ شخص نبھا رہا ہے، اور یہ بات بہت مشکل ہے کہ آپ کسی کے بچے کو پالیں، کہتے بچے کا کوئی ناک نہیں صاف کرتا، پالنا تو بہت دور نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں اگر کسی کے بچے کی ناک ایسا ناک خود نہیں کرے گا، وہ کہ کسی کے اپنے بچے کا تو اپنے ٹائی کے ساتھ بھی کر لے گا صاحب، اس کی فکر نہیں ہوتی، اپنا کسی کا نہیں سنبھالتے، تو کسی کی اولاد کو کون سنبھالتا ہے؟ یہاں ایک معاہدہ ہو گیا، ایک میثاق باندھ دیا گیا کہ ایسے ہی کرنا ہے، ایسے ہی ہوگا، اور وہ اپنے گھر لے آیا، اور انہی دنوں اعلان ہو گیا کہ سب جا کے اپنے اپنے قبیلے میں اپنا نام لکھوائیں۔ اور بیت لحم کے قبیلے والوں پہ تو کچھ زیادہ ہی سختی تھی، اس لیے کہ جو ہیرودیس تھا وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ داؤد کے قبیلے کے کتنے لوگ ہیں جو ابھی بھی باقی ہیں، جو کسی وقت بھی سرکشی کر سکتے ہیں،
बगावत कर सकते हैं और मेरा तख्ता उलट सकते हैं। वो इतना सख्त बादशाह था, उसने अपने बेटों को, जिस पे शक होता था ना कि ये किसी के साथ साजिश करेगा और मेरा तख्ता उलट देगा, उस अपने बेटे को मरवा दिया। उसने अपने 3-4 बेटे इसी तरह से मरवा दिए कि शक हो जाता था कि ये मेरा तख्ता उलटने वाला है। अपनी बीवी को जब उसको शक हुआ कि मेरे बेटे के साथ मिलके ये मेरा तख्ता उल्टेगी, उसने अपनी बीवी को अपने घर में ही गला दबा के मारा। मतलब इस तरह का वो शख्स था। और उसने ये बैतुल हामियों को तो खास तौर पे देख रहा था कि कौन कौन नाम लिखवाने के लिए आता है उस दौर। और यीशु की माँ, यीशु का जो सरपरस्त है, वो दोनों चले। अब वो शख्स देखें अपनी वफादारी निभा कैसे रहा। नासरत से यरूशलेम 85 मील से ज्यादा, 100 किलोमीटर हो गया। 85 मील का सफर पैदल कर रहा है। बीबी मरियम को अपने गधे पे बिठाया हुआ है और खुद पैदल चल रहा है। उस मिसाक को निभा रहा है, उस अहद को निभा रहा है जो खुदा के साथ किया। और वो यरूशलेम में आया। 17 मील आगे जाना है बैतलहम में, कुछ 100 किलोमीटर से ज्यादा का तो वो सफर कर रहा है पैदल, उस मुआहदे को निभाते हुए, और वहां लेकर जा रहे हैं। फिर वहां जब नाम लिखवाने की बारी आई तो बीवी का नाम मरियम, बेटे का नाम यीशु, रिकॉर्ड पे, रोमी रिकॉर्ड पे आज भी मौजूद कि उसने ये नाम अपने लिखवाए। उसके बाद फिर जो जो मुश्किलात पेश आती गई, इसको लेके मिस्र को भाग जा, तो सरहद पार करना, कैसे भागा होगा, कैसे लेकर गया होगा सर्दी के दिन, और उस बच्चे को भी महफूज रख रहा है और उस खातून को भी उतना ही बचाया जा रहा है और साथ लेके चल रहा है। और आखिर में नासरत में आकर उनका डेरा हो गया। और जब ये सारा सिलसिला यूं चलता गया और आखिरी लम्हे तक उस शख्स ने अपना साथ निभाया, उस अहद को वफा किया जो उसने खुदा का अहद जिब्राइल के रूबरू उसने जो बांधा है, जो तय किया है। तो लोग जो हैं अपने उस अहद को निभाते हैं। और यहाँ 2 किरदार ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा मुश्किल काम है जो उन्होंने किया, और वो दोनों अहद निभाए। और यीशु मसीह 12 बरस के हो गए। जब 12 बरस के हो गए तो उनको हैकल में लेकर, जब वो यीशु 12 बरस का हो गया तो वो बरमिसवा हो, शरीयत का बेटा, अब खुदा का बेटा हो गया। उससे पूछा, बेटा मैं और तेरी माँ, उसने कहा कि मैं और तेरा बाप हम कुड़ते हुए तुझे ढूंढते हैं, 3 दिन हो गए हमें ढूंढते। तुम्हें पता नहीं कि मुझे अपने बाप के घर में रहना जरूर है। वो वांडे पा देती है, सारी वांडे काट के रख कि मेरा बाप वो है जिसके घर में मुझे यहाँ होना जरूरी था, कि उस काफिले में जाना जरूरी था। और फिर उसके बाद से जब वापस आए यूसुफ का काम खत्म हो गया, इसलिए कि वो बच्चा 13 साल का हो चुका, वह बालक हो चुका था। उसकी जिम्मेदारी इतनी थी, जब तक धूप है छतरी की जरूरत है। अब छतरी की जरूरत नहीं है, अब साया हो चुका। उसके बाद से यूसुफ का कहीं अंजील मुकद्दस में, किसी खत में, कहीं भी कोई हम जिक्र नहीं पढ़ते। उसके बाद उसकी यहाँ तक का मुआहदा है, वो मुआहदा खत्म। तो जिस तरह यूहन्ना का जो काम था, जब वो अपना काम पूरा कर चुका तो उसकी कहानी खत्म हो गई। इसी तरह जब हजरत यूसुफ का काम खत्म हो गया, उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, तो यूसुफ की जिंदगी भी खत्म हो गई। उसके बाद कहीं मिलता, कोई तस्करा, कोई वाकया नहीं मिलता। तो जो अहद लोगों ने खुदा से बांधे और इतने मुश्किल, कठिन और जान जोखों में डालकर उनको पूरा किया, यूसुफ ने अपनी जिंदगी में, बीबी मरियम ने अपनी जिंदगी में, जैसे माँ ने आखिरी लम्हे तक, जब उसने कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, जो उसको पसंद है मेरे मालिक को, मुझे वैसा करने में कोई नहीं, मैं तो उसकी बंदी। और इसी तरह अन्ना जेंजदी माँ तेंजदी थी, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जेंजदी माँ तेंजदा पुत्र,
جیسے ماں نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، وہ بھی کہتا ہے سلیب تو سامنے نظر آ گئی ہے، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور یہ کہہ کے اس نے اپنی جان دے دی۔ جس طرح ماں نے ساری زندگی اپنی جان، ہر روز اپنی جان دی، کہ لوگ جب تانے دیتے تھے، لوگ جب کہتے نا ابن مریم ایک گالی تھی، کوئی مقدس نام نہیں تھا، وہ ان کو کہتے تھا تو اس طرح کی گالی ساری زندگی وہ برداشت کرتی رہی، اور یسوع کے لیے اور اس عہد کے لیے جو اس نے خدا کے ساتھ باندھا تھا، یوسف اس دکھ کو کہ یہ میری بیوی ہی نہیں ہے، نکاح مجھ سے ضرور ہوا ہے لیکن خدا نے تو وہ معاہدہ مجھ سے ایسا کر لیا کہ میں اس بچے کو پالنے والا ہوں، اس کا سرپرست رہوں گا، اور میں اس کا سرپرست ہوں۔ جب وہ بالغ ہو گیا، یہودی بچہ 13 سال میں بالغ ہو جاتا تھا، لڑکی کی 13 سال میں شادی ہو جاتی تھی، تو بی بی مریم کی عمر اس وقت 13 سال تھی جب اس کا نکاح حضرت یوسف کے ساتھ کیا گیا۔ تو ان کے یہاں چھوٹی عمر میں ہی ایسے ہوتا ہے، تو وہ بچہ اب خود بالغ ہو گیا ہے، اب سارے کام کر سکتا ہے۔ 30 سال تک، یعنی 12 سے 13 سال کی عمر سے 30 سال کی عمر میں، اور یہ سارا درمیانی وقفہ اس نے سارے وہ گھریلو کام، وہ ساری خدمت جو گھر میں رہ کر ایک نوجوان کو کرنی ہے، اس نے وہ ساری کی، اور پھر باقاعدہ، چونکہ ان کے یہاں ربی 30 سال کا ہوتا تھا، جس کو کاہن بننا ہے، جس کو ربی بننا ہے، استاد بننا ہے، اس کے لیے عمر 30 سال کی ہے، تو اس عمر تک وہ خاموشی میں رہنا ضروری تھا۔ جب وہ ٹائم آ گیا تو اس نے اعلان کر دیا، اوپر سے آواز آ گئی، دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ وہ اعلان اس لیے کہ کہا یہ گیا تھا کہ وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ تو کہلائے گا کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ خدا اس کو اپنا بیٹا کہے گا، جس کا یونانی مطلب یہ خدا نے اس کو اپنا بیٹا کہا۔ اور ایک اور موقع ہے، تبور کے پہاڑ پر حضرت یوحنا پطرس اور یعقوب کو لے کر خدا یسوع مسیح پہاڑ پر گئے، اور وہاں ان کی شکل بدل گئی، اور براق نورانی جو ان کا نور تھا وہ ان کے کپڑوں سے باہر آ رہا تھا، اور ساتھ میں ایلیا اور حضرت موسیٰ دونوں اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ تو اس وقت پہاڑ پر یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سن۔ اور جب یہودی اس بات کو سنتا ہے تو وہ اس کو کیسے سمجھتا ہے؟ ہم 2000 سال بعد آج اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں، لیکن یہودی جب اس کو آج بھی اور جب اس وقت بھی پڑھتا تھا یا یہ آواز سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے؟ اگر آپ کبھی زبور 2 پڑھیں گھر جا کے ضرور، اس میں لکھا ہے کہ خدا نے کی آواز یہ ہے کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا۔ اور یہ اس وقت کہا جاتا تھا جب کوئی بھی بادشاہ کا ولی عہد بیٹا جو پہلوٹا ہوتا تھا، اس کو تخت پر جب بٹھاتے تھے تو بادشاہ جب اس کو تخت پہ بٹھا رہا ہوتا تھا اپنے بیٹے کو، تو یہ جملہ کہتا تھا کہ آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ یہ روایت تھی ان کی کہ بادشاہ اپنے ولی عہد کو، جس کو بادشاہ کہ تو میری نسل سے ہے، تو میرا ولی عہد ہے، تو مجھ سے پیدا ہوا اور یہ حق تیرا ہے، اور تو میرے دائیں طرف بیٹھ۔ اور وہ ولی عہد جو ہے، جو بیٹا جس کو کہا اس نے، وہ اس کے دائیں طرف رائٹ سائڈ پہ وہ بیٹھتا تھا، اور باقی وزراء جو ہیں وہ سارے کھبے ہاتھ، الٹے ہاتھ پہ وہ بیٹھتے۔ تو اس کے پاس جو بادشاہ کی انگوٹھی اس کے پاس اختیار والی صاحب اختیار وہ ہوتا ہے، کسی بھی جو حکم جاری کرنا ہے، مہر لگانی ہے تو اس نے لگانی ہے، جو دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، رائٹ سائڈ پہ جو بیٹھا ہوا ہے، پورا اختیار بادشاہ کا اس کے پاس ہوتا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ تو میری دائیں طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ تو وہ دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔
میں نے اپنے استاد سے ایک سوال کیا کہ استاد جی سب جگہ پہ لکھا ہے, یہودی روایتیں بھی ایسی ہیں کہ جو ولی عہد ہے وہ دائیں طرف رائٹ سائڈ پہ بیٹھتا ہے, اور مسیح کے لیے بھی ایسے ہی آئے, لیکن ایک واقعہ ہے کہ جو پہلا شہید ہے اسٹیفنس, وہ کہتا ہے کہ میں یسوع کو خدا کی دائیں طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں. یہ کھڑا ہوا کیسے, وہ تو بیٹھا ہوتا ہے. انہوں نے بڑا خوبصورت سا مجھے جواب دیا جو میرا آخری جملہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ اسٹیفنس مسیحیت کا پہلا شہید ہے. جو پہلا شہید ہے وہ کہہ یہ رہا ہے کہ اے یسوع میری روح کو قبول کر, ایسے ہی ہے. تو وہ کھڑا ہو گیا ہے اس کی روح کو قبول کرنے کے لیے, اس کا استقبال کرنے کے لیے, ایک شہید کی روح کو, ایک شہید کا استقبال کرنے کے لیے پہلا شہید جو ہے یسوع مسیح خود کھڑا ہو کر اس شہید کی, جو دنیا میں پہلا شہید ہے, اس کا استقبال کرتا ہے. اسی طرح جو اپنے عہد کو نبھاتے ہیں یسوع آج بھی ان کا اسی طرح سے ہی استقبال کرتا ہے, اور جو قائم رہتے ہیں, وہ کہا نا کہ جان دینے تک وفادار رہ, اپنے عہد پر قائم رہ تو میں تجھے زندگی کا. تو آج اس سال کا 2018 کا یہ آخری اتوار ہے. پورا سال ہم نے گزار لیا, عبادتیں بھی کر لی, دعائیں بھی کی, کلام سنا بھی, سنایا بھی. کیا ہم نے وہ حکم جو یسوع نے خاص طور پر مجھے دیے ہیں, جو وعدے, جو عہد ہم نے یسوع کے ساتھ باندھے کیے, کیا ان کو پورا کیا ہے؟ یہ ذرا دیکھنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. اگر نہیں کیے تو اس کی ضرورت ہے کہ نئے سال میں ہم ان کو عملی طور پر کر کے دکھائیں, تاکہ خدا یسوع مسیح ہمیں باہیں پھیلا کر قبول کرے, اس دنیا میں بھی, آنے والی دنیا میں بھی. کیونکہ ایک بات اس نے بڑی مشکل کہی تھی کہ اگر تو قربان گاہ پر ہے, قربانی چڑھا رہا ہے, اور تجھے یاد آ گیا تیرے بھائی سے تو تیری ناراضگی ہے, چھوڑ دے قربانی کو, دے پہلے جا. اب وہ رہتا ہے سندھ میں, جو بھائی ہے جو قربانی کرنے آیا, بھائی اس کا رہتا ہے لنڈی کوتل میں. فاصلہ دیکھیں, پہلے جا کے بھائی سے صلح کر, پھر آ کے قربانی کر, ورنہ ضرورت کو نہیں تیری قربانی. تو ہمیں پہلے اپنے اس وعدے کو جو یسوع کی باتوں پر عمل کرنے کا ہم نے کیا ہوا ہے, ہم مسیحی تب ہیں جب اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. جب جو مجھے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک میری بادشاہی میں داخل تو نہیں ہو سکتا. داخل وہی ہوں گے جو عملی طور پر خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کرتے ہیں, اس کی باتوں کو مانتے ہیں, وہی اس کے ساتھ اس میں شامل ہوں گے. تو اگر خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم 2000 کے اگلے سال میں داخل ہو جائیں, اور وہ خدا نے چاہا تو ہم ضرور اگلے دن اس میں ضرور داخل ہوں گے, اور اس رات کو ہم ضرور عبادت میں بیٹھے ہوں گے, پھر ایک نیا عہد کر رہے ہوں گے. تو پچھلے عہد کو دہرا لیں, پچھلے عہد کو ضرور یاد رکھیں کہ کہاں کہاں ہم خطا کر رہے ہیں. میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے, شاید اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے, اور ان کی ناراضگی کی وجہ بھی یہ ہے کہ ویخ لے اینا ہوں پھر چپیا سٹ چھڑ دینے, سانو نہیں آتے کہ آلا پرا تیرے بچے بھوکے نے تو کھا لے. اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ ہماری زندگی میں ہمارے ارد گرد ہمیشہ نظر آتے ہیں. اگر ہم وہ باتیں جو یسوع نے کہی کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں, وہ بادشاہت جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو, وہ ہوں گے جنہوں نے تم نے مجھے پانی پلایا, تم نے مجھے کھانا کھلایا, تم نے مجھے دوا دی, تم نے مجھے گھر میں اتارا, تم نے مجھے کپڑے کدوں ہو سکتا تو خدا کی تین. جب تم نے ان چھوٹوں کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ساتھ اس کا پھل کھاؤ گے, اس کا اجر ملے گا. آ جاؤ میرے ساتھ, جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو.
तो वो लम्हा आज है, यानी 2018 का आखिरी इतवार, कि जिसमें हमें इन सारी बातों को सोचना है, गौर करना है, ताकि इन बातों के वसीले अगर कहीं हम अटक गए हुए हैं, हमारे रास्ते में बहुत सारी हमारी अना, हमारा गुरूर, हमारा पैसा, हमारा वकार आ गया है, तो उस सब को ढेर करके खुदावंद यीशु मसीह के अहद को निभाते हुए आगे चले जाएं। हज़रत यूसुफ की तरह, बीबी मरियम की तरह उस अहद को निभा दें। यीशु ने अमलन जिस अहद को पूरा करके दिखाया, जिस काम के लिए जिसका वादा करके वो आया था, ए बाप, वो काम जो तूने मुझे दुनिया में करने को दिया, मैंने ज़मीन पर वो करके तेरा जलाल जाहिर कर दिया। ए यीशु, जो हुक्म तूने मुझे दिए, मैंने उन सारे हुक्म पर मन अमल किया है, वैसे ही जैसे तू चाहता था हमने अपनी ज़िंदगी में उनको वैसे ही किया है। तो वो कुछ जो कहेगा बाहें फैला के, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाह तुम्हारे लिए तैयार की गई है, जो वादा तुमने मेरे साथ किया था उसको वफा कर दिया है। आज यीशु के साथ अहद वफा, तजदीद अहद वफा करने की ज़रूरत है। ज़रूर करें और अपने आप को उन लोगों में शामिल कर लें जिनका यीशु बैठ के नहीं, खड़े होकर इस्तकबाल करने को है। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे और अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए ऐसे ही इस्तेमाल करें आपको और अपने घरानों को।